इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बा अर्रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अअयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअ्मिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मोहतरम हाज़रीन जुमा, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गान मिल्लत, पर्दा नशीन माए बहनें, आज के इस खुतबा जुमा का मौजू है हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार कैसे बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को मिट्टी से पैदा किया और हमारे बाप सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम है। इस एतबार से तो हम एक है, लेकिन मुख्तलिफ हैयत से हम एक दूसरे से इख्तिलाफ रखते हैं। रंग की बुनियाद पर, कद की बुनियाद पर, मालो दौलत की बुनियाद पर अल्लाह ने किसी को गोरा बनाया है तो किसी को काला बनाया है, किसी को छोटा कद अता किया तो किसी को लंबा कद अता किया, किसी को मालो दौलत से नवाजा तो किसी को गुर्बत से नवाजा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को तो ईमान की दौलत से नवाजा है, किसी को काफिर बनाया। मेरे भाइयों, लेकिन इन तमाम लोगों की एक ही ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार गुजारें, हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाली में गुजारें। तो आइए हम देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कैसे गुजार सकते हैं। आज एक
تاجر اپنی تجارت میں دن اور رات محنت کر کے اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتا ہے، ایک مزدور صبح و شام اپنے آپ کو پسینوں میں شرابور ہو کر اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتا ہے، ایک مومن، ایک کافر، چاہے جو بھی ہو، اس دنیا کا ہر شخص اپنی زندگی کو خوشحالی میں جینا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس پر مصائب آئے، مشکلات آئے، وہ اپنی زندگی کو خوشی خوشی گزارنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اپنی زندگی کو خوشحال کیسے گزاریں۔ تو پہلا اصول، خوشگوار زندگی گزارنے کا پہلا اصول جو ہے وہ ایمان و عمل ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو لوگ نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے اعمال کا بہترین بدلہ بھی ضرور عطا کریں گے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، طوبى لهم، ان کے لیے خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ ان دونوں آیتوں پر غور کرو تو پہلی آیت کے اندر اللہ نے یہ شرط ہمیں بتائی، خوشگوار زندگی گزارنے کی پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ دوسری آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان تو لے آئے لیکن اس کے ساتھ اعمال صالحہ کیا تو اس کے لیے خوشحال زندگی ہے۔ یہ دو اصول، جو شخص اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتا ہے اسے یہ دو اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، بلکہ ایمان کی تعریف میں تین چیزیں شامل ہوتی ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے ایمان کا اقرار کرنا، تصدیق بالجنان، قلب سے، دل سے اس کا تصدیق کرنا، اور وعمل بالارکان، بالجوارح، اور اعمال کرنا۔ ایمان میں آج مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے کلمہ توحید کہنے سے، ہمارا ایمان قبول کرنے سے ہم ایمان والے ہو گئے، لہٰذا ایسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان کو اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر فرما دیا، بالکل واضح ہے کہ ایمان بھی اور ساتھ میں عمل صالح بھی ہے۔ آج اگر آپ ایمان والے ہو لیکن اعمال صالحہ سے دور ہو تو آپ کی زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی، آپ مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہوگا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کرتے رہے۔ ایک مومن جو با اخلاق ہو، با کردار ہو، آپ اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو، اور اسی طرح وہ اللہ رب العالمین کے فرائض کو ادا کرنے والا ہو، وہ نمازوں کو پابندی سے کرنے والا ہو، وہ اللہ رب العالمین کے دیے گئے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، وہ اللہ رب العالمین کے فرض کردہ روزوں میں جو رمضان المبارک کے اندر ہر مسلمان پر فرض کیے گئے ہیں بغیر عذر کے چھوڑنے والا نہ ہو، جو جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہو وہ حج کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر حج بیت اللہ کرتا ہو۔ تو یہی وہ شخص ہے، یہی وہ انسان ہے جسے اللہ رب العالمین نے خوشگوار زندگی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہی نہیں، اور اس کے آگے بھی اگر کوئی شخص اپنے معاملات میں دیانتداری سے کام لیتا ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، وہ لوگوں سے وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، اور اسی طرح اپنے تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولتا ہو، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، تو ایسے ہی یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے خوشحالی ہے، بہترین ٹھکانہ ہے دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خوشگوار زندگی عطا کرتا ہے اور آخرت میں
بہترین ٹھکانہ عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے فرض کردہ احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اگر اللہ رب العالمین کے فرض کردہ نمازوں کو چھوڑتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین نے اتنا مال اسے عطا کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر جا کر حج کر سکتا تھا لیکن اس نے حج نہ کیا ہو، اور اگر اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسے مال دیا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اپنے مالوں کو حرام طریقے سے کماتا ہو، اسی طرح وعدہ خلافی کرتا ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، اپنے منہ پھیر لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ بنا دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، میری عبادتوں سے، میرے بھیجے گئے احکامات سے منہ پھیرتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری عبادتوں سے منہ پھیرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا، میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا۔ یہیں تک نہیں، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ سنو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ رب العالمین قیامت کے روز اسے اندھا کر کر اٹھائے گا، اسے اندھا کر کر اٹھائے گا۔ وہ پوچھے گا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین، دنیا کے اندر میری آنکھیں صحیح سلامت تھی، میں دیکھتا تھا، آج مجھے اندھا کر کر کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا، قال كذلك اتتك آیاتنا، جس طرح تو نے دنیا کے اندر ہماری آیتوں کو، ہمارے احکامات کو بھلا دیا تھا، وكذلك اليوم تنسى، آج کے دن ہم بھی تجھے بھلا دیتے ہیں۔ ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پر، ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات پر کتنا عمل پیرا ہے؟ آج کیا ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہیں بلایا؟ کہ اللہ رب العالمین کی فرض کردہ نماز کو ہم نے نہیں چھوڑا؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کی فرض کردہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین کے دیے گئے مال کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کمایا ہے؟ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ مال جو آپ کے پاس موجود ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور اللہ نے آپ پر اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض کر رکھی ہے، آپ کو اس پر زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے، آپ پر حج فرض کیا ہے، کہ آپ حج نہ کر کر اللہ سے چھٹکارا پالو گے؟ آپ ہرگز ایسا نہ سوچے، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ کو حج بھی کرنا آپ پر ضروری ہے، اللہ کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام کے ہر احکامات سے آگاہ کر دیا، لیکن آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَوْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے لوگو، اگر تم اللہ رب العالمین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو، ان تصیبہم فتنہ، کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب میں نہ مبتلا کر دیے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کی جو احکامات ہم اور آپ کو دیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں سے ہمیں بتایا کہ یہ دین اسلام پر چلنے کا طریقہ ہے، یہ اعمال ہے، یہ آپ کو کرنا ہوگا، لیکن اگر ہم نے اسے بھلا دیا تو ہم مصیبت کی زندگی گزاریں گے، ہم خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنا ہوگا۔ آئیے خوشگوار زندگی گزارنے کا دوسرا اصول جانتے ہیں۔ خوشگوار زندگی گزارنے کا دوسرا اصول نماز ہے۔
نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اللہ رب العالمین کے قریب کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرب ما كان العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تم زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ نماز ہمارے مصیبتوں کا علاج ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں مصیبت میں گھر جانے سے مدد طلب کرنے کو کہا۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم نماز صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اور مدد کس سے طلب کرنی چاہیے؟ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے نماز کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی۔ فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ جب کبھی مصیبت پریشانی کے حال میں آپ ہو تو آپ نماز پڑھیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، اللہ رب العالمین آپ کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ دمشق میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ آپ کو یہ واقعہ سن کر یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین یقیناً اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جو نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تاریخ دمشق کے واقعے میں کہ ایک فقیر تھا جو ایک کھچر پر لوگوں کو دمشق سے زیدانی تک کے سفر کرایا کرتا تھا اور کرایہ وصول کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص اس فقیر کے پاس آیا اور اس کے سواری پر سوار ہو گیا۔ جب وہ جانے لگے تو راستے میں اس شخص نے اس فقیر سے کہا کہ مجھے آپ دوسرے راستے سے، اس راستے سے لے کر چلیے، جس راستے سے آپ جا رہے ہیں یہ راستہ دور ہے، بلکہ اس راستے سے ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ مجھے تو یہی راستہ پتہ ہے اور اس راستے سے ہم جلدی پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں، مجھے اس راستے سے جانا ہے، مجھے اس راستے سے لے چلو۔ دوسرے راستے سے جب وہ جانے لگے تو ایک ایسی وادی آئی جہاں پر لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس فقیر کو کہا کہ آپ اپنی سواری کو روک دو۔ اس نے روکا تو اس شخص نے اپنا خنجر نکالا اور اس کو مارنے لگا، اس فقیر کو جو اس کو اپنی سواری پر بیٹھا کر سفر کرا رہا تھا۔ جب وہ اس کو مارنے لگا تو وہ فقیر دوڑنے لگا، وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ اس فقیر نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ تم میرے مال لے لو اور میری جان کو بخش دو۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، مال تو میرا ہونے ہی والا ہے، میں تمہاری جان ضرور لوں گا۔ تو فقیر نے کیا کہا کہ تم مجھے قتل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ وہ قتل کرنے والے شخص نے اسے اجازت دی اور بار بار کہہ رہا تھا جلدی نماز ختم کرو، مجھے قتل کرنا ہے۔ وہ فقیر اتنا گھبرایا ہوا تھا، اس پر اتنا خوف طاری تھا، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اس کی زبان پر قرآن کی آیت جاری نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک اللہ رب العالمین نے اس کی زبان پر یہ آیت جاری کر لی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو مصیبت زدہ شخص کے پکارنے پر اس کی مصیبت سے اس کو چھٹکارا دلاتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ یہ کہنا تھا، اس فقیر نے یہ آیت کی تلاوت کی کہ ایک طرف سے ایک شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ لے کر آتا ہے اور قتل کرنے والے شخص کو قتل کر دیتا ہے، اور جب اس فقیر نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کی طرف، میں اس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو پریشان حال لوگ جب اس کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ تو نماز کے ذریعے ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے پریشانیوں اور دکھوں سے مدد طلب کریں۔
سب سے پہلے فرض نماز کی پابندی ضروری ہے، اس کے بعد نوافل اور سنت اور تہجد وغیرہ کی۔ تہجد وغیرہ کے بارے میں ایک فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ہم لوگ جسمانی پریشانیوں میں گھرے ہونے کے باوجود، طرح طرح کی دوائیں لیتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہمیں شفا یاب نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس دوا پر نہیں جو آپ کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، کہ تم رات کا قیام کرا کرو۔ یہ تم سے پہلے کے لوگوں کے صالحین کی عادت تھی، نیک لوگوں کی عادت تھی، اور یہ قیام اللیل، رات کا نماز پڑھنا، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہیں اپنے رب سے قریب کرتا ہے، وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے، وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، اور قیام اللیل کرنا تمہیں گناہوں سے روکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، تمہیں جسمانی بیماریوں سے شفایاب کرتا ہے، جسمانی بیماریوں سے دور کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی جسمانی بیماریوں کی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہو، قیام اللیل کی پابندی کرو، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کو شفایاب کرے گا۔ آئیے اب خوشگوار زندگی کا تیسرا اصول جانتے ہیں۔ خوشگوار زندگی گزارنے کا تیسرا اصول اللہ رب العالمین کا تقوی ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو خوشگوار زندگی عطا کرنے کا حکم دیا۔ وہ لوگ جو آج جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، انہیں کھانے کی چیزیں میسر نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ جن کے اوپر قرض ہے، انہیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا سورۃ الطلاق کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے ایسے ایسے راستے بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے عمل میں اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ لہذا آپ اپنا اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو روزی سے نوازے گا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، گناہوں میں مبتلا ہوتے، تو یاد رکھو خوشگوار زندگی کی امید رکھنا تو دور کی بات ہے، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہے ان کا چھن جانے کا بھی ڈر ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے جنت کی ساری نعمتیں عطا کی اور صرف ایک درخت سے رکنے کو کہا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کا پھل نہ کھانا، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے صرف ایک غلطی کی تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ اس درخت کا پھل کھا لیا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اس گناہ کے سبب آپ کو جنت سے نکال کر دنیا میں داخل کر دیا۔ آج ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین کا خوف نہیں رکھتے۔ ہمیں اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائے۔ اسی طرح شیطان جسے اللہ رب العالمین نے ایک حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے اللہ رب العالمین کے ایک حکم کو نہ مانا تو اللہ رب العالمین نے اسے ملعون قرار دیا، اور آج ہم اتنے گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کے نہ جانے کتنے سجدے ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے بدلے کیا سزا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ ہمیں نیک
اعمال صالح کرنے والا مومن بنا اور اعمال کو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح خوشگوار زندگی گزارنے کا چوتھا اصول استغفار ہے۔ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مصیبتوں کو دور کرتا ہے، خوشحالی لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ فرمایا اللہ نے ما اصاب من مصیبت، کہ جو کچھ مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اور بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جسے اللہ رب العالمین درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اے لوگو تم سب کے سب اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت ہی بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تم اللہ سے معافی مانگ لو گے تمہیں معاف کر دے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہارے اوپر بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مال اور تمہاری مدد کرے گا مال اور اولاد کے ذریعے سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ آسمان سے بارش کا نازل ہونا، مال اور اولاد سے مدد کیا جانا، نہریں اور باغات دیے جانا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو خوشحال سمجھتا ہے۔ تو یہ کس لیے؟ استغفار کے سبب دیتا ہے اللہ۔ جب ہم استغفار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو خوشحال بنا دے گا۔ پانچواں اصول خوشحال زندگی گزارنے کا پانچواں اصول یہ ہے کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو خوشحال بنا سکتا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم اور حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی مصیبت اور پریشانی میں اللہ سے دعا کی تو آپ کی دعا کے 3 فوائد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو آپ نے اللہ سے جو دعا کی، جو سوال کیا، اس سوال کا جواب، اس سوال کے بدلے آپ کو وہ اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے۔ جو آپ نے اللہ سے مانگا اللہ آپ کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو وہ عطا نہ کیا تو آپ کے دعا کرنے کا سبب، جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین اس دعا کے سبب آپ پر آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پر لاحق ہو تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھانا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے۔ آپ کو معلوم ہوگا جنگ بدر کے موقع پر کافرین اور مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان میں کھڑے ہیں، آپ پر پریشانی اور مصیبت کا عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں گرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے اس قوم کی ان چند لوگوں کی آج مدد نہ کی تو اس دنیا کے اندر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، آپ یقیناً کہو گے کہ کی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 فرشتوں کے ذریعے سے جنگ بدر میں مدد کی۔ یہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سبب آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے اسوہ اور نمونہ ہے۔ جب ہم مشکلات اور مصائب میں گر جائیں تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی لیکن اب تک ہمیں اس دعا کے بدلے اللہ نے ہماری اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ بالکل ایسے نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کے مانگی گئی چیز کو آپ کو عطا نہ کیا تو اللہ رب العالمین آپ کی اس دعا کو
آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے گا. یا اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اس دعا کو آخر ذخیرت نہ بنایا تو اللہ رب العالمین اس دعا کو آپ کے لیے آنے والی مصیبت کو دور کر دے گا, اس دعا کے سبب آنے والی مصیبتوں کو آپ سے دور کر دے گا. اس لیے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگی کو خوشحال جینا ہے تو ایمان لانا ہوگا. ایمان لانے کے بعد ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ اللہ رب العالمین کے فرض کردہ احکامات پر عمل پیرا, اللہ رب العالمین کی تقوی اختیار کرنا, اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا, اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا, اور اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھنا کہ ہم نے اللہ رب العالمین نے جو ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں ڈالی ہے یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. اس آزمائش پر صبر کرتے ہوئے, اللہ سے نا امید نہ ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا یہ بھی ایک نیکی کا سبب ہے. اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے اپنے پریشانیوں اور مصیبتوں میں اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگنا یہ ایک مومن کی پہچان ہے. یہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر چلنے کی پہچان ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر ہمارا یقین پختہ ہو. اللہ رب العالمین جب ہم مصیبت اور پریشانی میں گر جائے تو اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے, استغفار کرے, دعائیں کرے اور اللہ رب العالمین کے فرض کردہ احکامات پر عمل کرے. اسی طرح ساتھ ہی ساتھ سنت اور نوافل کی پابندی کرے. اللہ آپ کی زندگیوں کو خوشگوار زندگی بنا دے گا, اور آپ کے لیے بس یہی نہیں کہ آپ کی زندگی کو خوشحال بنائے گا بلکہ آخرت میں آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ جنت عطا کرے گا. میرے بھائیوں, دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام لوگوں کی مصائب اور مشکلات جو ہم پر ہمارے گناہوں کے سبب جو آتے ہیں, اللہ ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما. اور جتنے بھی گناہ اور سجدے ہم سے آج تیرے اس دنیاوی زندگی میں چھوٹ رہے ہیں, اے اللہ ہمیں سجدوں کا پابند بنا دے, اپنے احکامات کا پابند بنا دے. ہم سے جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں, ہم سے جتنے بھی معصیت ہم سے ہو رہی ہے, اے اللہ ان معصیت سے ہمیں دور کر اپنی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأكبر.